अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मीरब ज़ीशान एंड यू आर वाचिंग समा स्टोरीज़। आप लोगों ने आजकल सोशल मीडिया पर एक चीज़ बहुत ट्रेंड में देखी होगी और वो है सुर्ख गाय यानी रेड हाइफन्स, जिनको जलाने की मुख्तलिफ वीडियोस भी सामने आई हैं, मुख्तलिफ हक़ाइक़ भी सामने आए हैं। क्या ये दुरुस्त है? अगर आप एथिकली देखें तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसका जिक्र कहाँ पर हुआ है और ये वाक़या या ये सुर्ख गाय का जिक्र जो है ये बेसिकली कहाँ से चलता आ रहा है, इसका ताल्लुक़ कहाँ से है, इसके पीछे रियलिटी क्या है, हिस्ट्री क्या कहती है, किताबें क्या कहती हैं इस हवाले से, इन तमाम मौज़ूआत पर हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ रिलीजियस स्कॉलर मौजूद हैं, स्पिरिचुअल हीलर मौजूद हैं, अब्दुल्ला भट्टी साहब, उनसे जानते हैं कि हक़ाइक़ क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। भट्टी साहब, क्या ये चीज़ें सामने आ रही हैं? देखिए, किसी जानवर को तकलीफ़ पहुंचाना तो वैसे ही एक बहुत अनएथिकल चीज़ है, लेकिन ये है कि इसके पीछे एक पूरी हिस्ट्री है। ये हैं कौन सुर्ख गाय, ये कहाँ से आई हैं, इनका जिक्र कहाँ पर मिलता है? आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। हमारी जो नौजवान नस्ल है इसके शहर में या इसकी हैरत में एक अजीब पुरसरारियत में छुपी हुई है कि ये है क्या। सुर्ख गाय को अगर हम माजी में देखें, रेड हाइफर माजी में अगर हम जाते हैं तो उसका तज़किरा में मिलता है मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब जाते थे कोई तूर पे, रब्बे ज़ुल जलाल, मूसा अलैहिस्सलाम वो अजीम पैगम्बरों में से एक है कि जिनसे पहली दफ़ा अल्लाह की ज़ात उनसे हम कलाम हुई। वो अल्लाह से मिलने जाते थे, अल्लाह से बात करने जाते थे, अल्लाह से। तो मूसा अलैहिस्सलाम जब ऊपर जाते थे वापसी तो अपने भाई ना हारून अलैहिस्सलाम को अपना वो दे जाते थे कि मेरे बाद आपने ये करना है। तो सामरी जादूगर जो उसने गाय बनाई, गाय बनाने के बाद उसको ना उसके ऊपर उसने जिब्राइल अलैहिस्सलाम जहाँ से आते थे ऊपर कोई तूर पे, वहाँ से उसने डस्ट उठाई। ये इसराइली रवायत के मुताबिक है। तौरात भरी पड़ी है, तालमूद भरी पड़ी है। तौरात आप हैरान हो जाएंगे, तौरात में इनके 1,40,45,000 इनके ऑर्डर हैं और उसमें एक शुभ है पूरा, जो तालमूद इनकी बुक है उसमें एक पूरा चैप्टर है रेड हाइफन पे। इस पर आगे हम चलते हैं, चैप्टर क्या कहते हैं उसी पे हम बात करते हैं। तो वो जब वापस आए ना मूसा अलैहिस्सलाम, तो वो ना कर रहे थे उसका वो जो बछड़ा बनाया हुआ था सामरी जादूगर ने, उसकी पूजा कर रहे थे सारी। तो आपने कहा कि हारून से कहा कि तुम क्या कर रहे हो, तो मेरी कौम तो शिरकिया पर लगी हुई, रब को छोड़ के तो लगी हुई है। फिर उन्होंने उस बछड़े को ख़त्म किया, वो सारा वाक़या जो उसमें बात है। अगला वाक़या जब हम आगे आते हैं तो हुआ ये कि जब मूसा अलैहिस्सलाम एक उनकी कौम में एक बंदा ना, एक बंदे को बंदा मार देता है, एक भतीजा होता है जो अपने चचा को जायदाद के लिए मार देता है। मारने के बाद उसकी लाश को मुखालफों के घर के सामने फेंक देता है। जो बैकग्राउंड हम देखते हैं उसकी घर की उस घर की मुखालफों के घर के सामने फेंक देता है। तो उनमें ना रोला पड़ जाता है, बहस पड़ जाती है, झगड़ा शुरू हो जाता है कि इसका कातिल कौन है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो भतीजे ने अपने चचा को मारा जायदाद के लिए, बहस हो गई, शोर मच गया कि इसका कातिल कौन है। तो अल्लाह की ज़ात ना हर दौर में क्या करती है कि अल्लाह की ज़ात जो अपने नाफरमान लोग हैं, अपने जो मुखालफीन लोग हैं, उनको अपनी ज़ात, अपनी किबरियाई, अपनी शान दिखाने के लिए मुख्तलिफ मौजज़ात का इज़हार करती है। अल्लाह की ज़ात ने यहाँ अपने मौजज़े का इज़हार यहाँ पे दो सबक मिलते हैं। एक तो जो बनी इसराइल की नाफरमानी, उनकी हट दर्मी, उनकी बहस, उनकी शिरकिया माल, उनकी नेगेटिविटी, और दूसरा अल्लाह की ज़ात उनको झटका जो उनको सबक सिखाने के लिए करती है। कहते हैं कि क्या एक गाय ढूंढो, एक गाय लो, उस गाय को ज़िबा करो और ज़िबा करने के बाद उसके जिस्म का एक टुकड़ा जो है ना इस लाश पे रखो, तो उससे ना ये लाश उठ के बोलना शुरू कर देगी। अच्छा, अगर आप इसकी सच्चाई देखना चाहें तो कुरान पाक में सूरा बकरा नाम इस पे बनी हुई है। बिल्कुल सही बात। सूरा बकरा उसकी 67 से लेकर 73 तक जो आया, ये सारा वाक़या उसमें बयान हुआ है। तो जो कौम जो क्योंकि नाफरमान थी, ढीठ थी, उनको हिलोजत की आदत थी, बनसलवा भी उन्होंने ठुकराया था, दरानील भी सारे का था, ये कौम ही ऐसी है। उन्होंने आगे से ना बहानेबाजी शुरू कर दी। गां कैसी हो, कितनी उम्र की हो, बूढ़ी हो, जवान हो, उसका रंग सफ़ेद हो, काला हो, उसका मुंह कैसा हो, उसकी दुम कैसी हो, उसकी टांगें कैसी हो। यानी कि बहाने पे बहाना बना के ना वो अल्लाह की नाफरमानी की तरफ जा रहे थे कि हमने ये बात नहीं मानी। तो अल्लाह ने फिर उसे अल्लाह से बड़ा दाना, अल्लाह से बड़ा अक्लमंद कौन है? अल्लाह ने कहा कि ऐसी गाय ढूंढे जो ना बूढ़ी हो ना बच्ची हो, जवान हो। ऐसी गाय ढूंढे जिसने कभी खेती बाड़ी का काम ना किया हो। दूसरा काम, ऐसी गाय ढूंढे जिसके ऊपर कभी वजन बर्दारी का काम ना हुआ हो, दूसरा। और तीसरी शर्त ये लगाई कि ऐसी गाय जो बेऐब हो, उसके ऊपर कोई ऐब ना हो, कोई मजूरी ना हो। और सबसे बड़ी शर्त ये रख दी कि वो सुर्ख रंग की हो, जिसकी आगे हमें समझ आ जाए कि सुर्ख रंग की हो। तो फिर जब अल्लाह ने हर तरह से उन्हें पकड़ लिया ना, वो सवाल पे सवाल करते थे, उम्र कितनी हो, छोटी हो, बड़ी हो, बाल कैसे हो, मुंह कैसे हो, दुम कैसी हो, अगले पाँव कैसे, पिछले पाँव। अल्लाह की ज़ात घेरती आखिर पे जब मजबूर हो गए ना, उन्होंने कहा कि तुम्हारी, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तुम्हारी निजात, तुम्हारी बचत इसी में कि तुम लोग गाय ढूंढो, गाय ढूंढ के लेके आओ। आखिरकार एक जिम्मेदार बच्चा था जो अपने माँ बाप का बड़ा फर्मा बरदार था, उसके पास ये गाय थी। उसके पास गए,
اور اسرائیلی روایات میں آتا ہے، تالمود بک اگر کتاب اگر ہم ان کی پڑھتے ہیں، تورات پڑھتے ہیں، ان کی باقی کتابیں پڑھتے ہیں، وہاں پہ چیپٹر میں آتا ہے کہ جب اس کے پاس گئے تھے سونے کے برابر تول کی انہوں نے وہ گائے لی. اچھا، یعنی اس کے وزن کے مطابق اس کے عوض اتنا گائے لے آئے. گائے لانے کے بعد انہوں نے گائے کو ذبح کیا. ذبح کرنے کے بعد انہوں نے اس کا ایک ٹکڑا لے کے اس لاش پہ رکھ دیا. جیسی لاش پہ رکھا، وہ جو لاش اللہ کا معجزہ تھا، اللہ نے سبق دینا تھا، اللہ نے نافرمانوں کو جھٹکا دینا تھا، بتانا تھا ان کو. وہ بندہ اٹھا، اس نے بتا دیا میرا قاتل یہ ہے. ایک تو اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے. اس دن کے بعد اسرائیلی روایات میں یہ آتا ہے کہ جب کوئی بندہ مر جاتا ہے یہ اس کو ناپاک قرار دیتے ہیں. جب کوئی بندہ مر جاتا ہے وہ اگر اس کو یہ چھو لیں تو خود کو یہ ناپاک تصور کرتے ہیں. ڈیڈ بندے کو اگر یہ چھو لیتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ناپاک ہو گئے ہیں. اس کو پاک کیسے کرنا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ سرخ رنگ کی گائے ڈھونڈیں، اس کو ذبح کریں، اس کو جلائیں. جلانے کے بعد اس کی راکھ حاصل کریں، راکھ میں پانی ڈالیں. پانی ڈالنے کے بعد جب آپ کسی انسان پہ چھڑکاؤ کرتے ہیں تو وہ پاک ہو جاتا ہے. پھر میں بولتا ہوں، یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی انسان ناپاک ہو جاتا ہے، کوئی بھی انسان ناپاک ہو گیا، ناپاکی کی سب سے بڑی شرط یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ دنیا سے چلا جاتا، فوت ہو جاتا، مر جاتا ہے، تو اس کی لاش جو ہے نا وہ ناپاک ہو گئی ہے. اب اگر کسی نے اس کو چھو لیا تو ان کے عقیدے، ان کی مذہب کے مطابق وہ بھی ناپاک ہو گیا. اب اس کو پاک کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ گاہ ڈھونڈیں، اس کو سارا کہتے ہیں کہ اس کو راکھ بنائیں، چھڑکاؤ کریں. ایک تو اس کا بیک گراؤنڈ یہ دیتے ہیں. دوسرا یہ بیک گراؤنڈ یہ دیتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ گناہوں سے پاک، گناہوں سے بھر گیا ہے اور اس کو بھی اگر پاک کرنا ہے تو آپ نے گائے لینی ہے اور گائے لے کے یہ سارا پروسیس کرنا ہے. تیسرا جو موجودہ دور میں اس کا آج کل بہت شور بچا ہوا ہے، یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ جب ہم ایک گائے سرخ لیں گے، اس کو ہم لے کے ذبح کریں گے، یا یہ دو مختلف پہاڑوں کا نام لیتے ہیں، بعض کا دیواری گرہ کا نام لیتے ہیں، تو جب ذبح کرنے کے تو ہماری ساری قوم پاک ہو جائے گی. ذبح کریں گے، اس کی راکھ بنائیں گے، چھڑکاؤ کریں گے. جب پاک ہو جائے گے تو پھر ہمارا مسیح عظیم دجال آئے گا. لیکن اس سے پہلے کہتے ہیں پاک ہونے کے بعد ہم ہیکل سلیمانی کی تعمیر کریں گے. ہیکل سلیمانی کی تعمیر کریں گے، پھر ہمیں تابوت سکینہ بھی مل جائے گا. تابوت سکینہ کیا ہے؟ تھوڑا سا یہاں اپنے ناظرین کو بتانا ضروری ہے. تابوت سکینہ وہ کہتے ہیں کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات، حضرت سلیمان علیہ السلام کی گوٹھی، ان کا عصا، تبرکات، اور جن سے موسیٰ علیہ السلام کرامات کرتے تھے، معجزات کھاتے تھے، وہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں. اور اللہ کی ذات نے جب موسیٰ علیہ السلام فرعون سے مقابلے کے لیے نکلے تھے، اللہ ان کے پاس وہ تابوت تھا. یہ کہتے ہیں کہ جتنا عرصہ تابوت ہمارے پاس رہا، ہمیں ہر چیز میں ہمیں فتح ملی، ہمیں ہر ناکامی ہمیں نہیں ہوئی. وہ تابوت جب ہمیں مل جائے گا، ملنے کے بعد ہم ہیکل سلیمان کیا ہے؟ ہیکل سلیمان کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اپنا محل تیار کیا تو محل تعمیر کرتے وقت ان کے پاس جو تابوت سکینہ تھا وہ انہوں نے ایک خیمے میں رکھا ہوا تھا. تو حضرت داؤد علیہ السلام جو باپ تھے، پہلے انہوں نے کہا کہ یہ میرے لیے بڑی شرم کی بات ہے کہ میں اتنا خوبصورت محل بناؤں، اور جو تابوت سکینہ جس میں اللہ کی مدد ہے، اللہ کی نصرت، جس میں برکات ہے، نوادرات ہیں، وہ خیمے میں پڑا. لیکن اس نے کہا کہ ہم پہلے یہاں پہ ایک ہیکل بناتے ہیں، ایک مندر بناتے ہیں جس کے اندر اس کو رکھا جائے گا. پہلی دفعہ انہوں نے ہیکل سلیمان تیار کیا. حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد سلیمان علیہ السلام نے تیار ہو گیا. تیار ہونے کے بعد انہوں نے تابوت سکینہ، جس کے اندر ان کے قیمتی نوادرات ہیں، ان کا عقیدہ ہے، ان کا یقین ہے کہ جس قوم کے پاس وہ ہے، بلکہ ہمارے پاس ہی ہوگا، جس قوم کے پاس وہ ہوتا ہے وہ قوم پھر دنیا میں شکست نہیں کھاتی. لیکن ان کا تو کہیں نہ کہیں میں نے کچھ ویڈیوز میں دیکھا کہ ان کا یہ بھی ماننا تھا کہ وہ ان کو مل چکا ہے، ان کے پاس اس وقت موجود ہے. یہ دعویٰ کرتے ہیں. ان کو خوش فہمی یا غلط فہمی یہ ہے کہ وہ تابوت سکینہ دیوار گریہ جو مسجد اقصیٰ کے ساتھ ہے، دیوار گریہ کے نیچے جہاں پہ کھڑے ہو کے یہ نا عبادت کرتے ہیں، روتے ہیں، پرچیاں رکھتے ہیں، اپنی فرمائشیں رکھتے ہیں. آپ حیران ہو جائے گا. پچھلے دن میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں نا دیوار گریہ ان کی کتابوں میں ذکر ہے کہ جو مسیح وہ محمد نام کا ہوگا. اختلاف یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ محمد نہیں ہے جو آپ یہ آئے ہیں، ہمارے محمد اور ہیں. یہ محمد کہہ رہے ہوتے ہیں دوبارے پر، پھر اپنی نا رو رہے ہوتے ہیں، اپنی غلطیوں کی معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، اپنی پرچیاں رکھ رہے ہوتے ہیں. ان کا یہ ہے کہ وہ جو دیوار گریہ ہے اس کو جب ہم اکھاڑیں گے، اس کو زمین سے نکالیں گے تو اس کے نیچے تابوت سکینہ پڑا ہے. ہم وہ سارا جب اکھاڑ کے تابوت سکینہ نکالیں گے، نکالنے کے بعد پہلے گائے کا عمل کریں گے. گائے کے عمل کے بعد ہم سارے پاک ہو جائیں گے. پاک ہونے کے بعد دجال آئے گا. یہ ہمارے ہاں تو وہ ایک شیطانی آلہ کر ہوگا، ان کے ہاں وہ ان کا مسیح ہوگا، اور ان کی روایت کے مطابق بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو انہیں اختلاف تھا یہی تھا. یہ مانتے تھے مدینہ اور مکہ میں آ کے کیوں ٹھہر گئے تھے. انہیں یقین تھا کہ آخری نبی یہاں آنے والے ہیں. اختلاف انہیں یہ ہے کہ وہ بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئے.
اگر ہمارے آقا کریم بنی اسرائیل میں ہوتے تو انہوں نے ان کو یہ ہے کہ ہمارا مسیح ہمارے یہاں آئے گا. اب کتنے سالوں سے اب جو ہیکل سلیمان کی جب ہم تاریخ دیتے ہیں حضرت سلیمان نے تیار کر دیا, اس کے بعد جو بابلی تھے انہوں نے آ کے ان کی حرکتیں ایسی, انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی, اس کو توڑ دیا. انہوں نے پھر تعمیر کیا, پھر وقت نصر آیا, اس نے اینٹ سے اینٹ بجا کے ان کا وہ ہیکل سلیمانی توڑ دیا. اب یہ کہتے ہیں کہ تیسری بار جب ہیکل سلیمانی ہم تیار کریں گے, اس کے اندر تابوت سکینہ رکھیں گے. تابوت سکینہ رکھنے کے بعد پھر ہمارا مسیح دجال آئے گا. دجال آنے کے بعد اس کے بعد جب تابوت سکینہ ہوگا, ہم پوری دنیا پہ رول کریں گے. گریٹر اسرائیل کا جو ان کا پلان ہے بیٹا, گریٹر اسرائیل جب ہم بات کرتے ہیں, گریٹر اسرائیل کیا ہے ان کا پلان؟ گریٹر جیسے بھارت والے اور ان کے نظریات آپس میں ملتے ہیں. بھارت والے یہ کہتے ہیں کہ جو اکھنڈ بھارت, بنگلہ دیش, پاکستان, افغانستان, ساری نیپال, یہ ہمارا حصہ, ہم نے یہاں حکومت کرنی ہے. یہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل پہ جو تورات میں آیا کہ دریائے نیل سے دریائے فرات تک جو علاقہ وہ سارا تمہارا ہے. ان کو غلط فہمی یہ ہے کہ دریائے نیل سے دریائے فرات تک جو علاقہ یہ بنی اسرائیل کا ہے. آپ حیران ہو جائے گا, اس میں اردن آتا ہے, اس میں شام آتا ہے, اس میں سعودی عرب آتا ہے, اس میں عراق آتا ہے, اس میں کویت, یہ سارے علاقے آتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے علاقے ہمارے ہیں. تورات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہہ دیا کہ تم رب کی پسندیدہ قوم ہو. دریائے نیل سے دریائے فرات تک یہ یہاں پہ تمہاری حکومت ہوگی. گریٹر اسرائیل قائم ہوگا. گریٹر اسرائیل قائم ہونے کے بعد ہم پوری دنیا پہ رول کریں گے. یہاں ایک غلط فہمی ان کی دور ہو جانی چاہیے کہ یہ جو نظریات, یہ سوچ ہے ان کو, یہ بھی ہے کہ جب تک سارے اسرائیلی بنی اسرائیل کے لوگ اسرائیل میں نہیں آئیں گے, اس وقت تک یہ جو گریٹر اسرائیل کا خواب پورا نہیں ہوگا. اسی لیے یہ موٹیویشن دیتے ہیں, ترغیب. آپ کے نالج کے لیے آپ حیران ہو جائیں گی کہ 15-20 سال پہلے ایران میں 1 لاکھ یہودی تھا, جو سکڑتا اب 90,000 چلا گیا, 10,000 رہ گیا. اب یہ دنیا میں جہاں بھی بکھرے ہوئے ہیں, جو ان کا ایک فرقہ, ایک ان کا گروپ, ایک شعبہ ہے, سارے اسرائیلی نہیں اس کو مانتے, 30%, وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک سارے بنی اسرائیل کے لوگ اسرائیل میں آ کے نہیں رہ جائیں گے, جب اسرائیل میں آ جائیں گے پھر رب کی نصرت آئے گی, پھر ہیکل سلیمانی بھی تعمیر ہوگا, تابوت سکینہ بھی ملے گا, پھر دجال کی آمد بھی ہوگی, اور پھر ہم دنیا پہ اسی طرح رول کریں گے. اسی طرح انہوں نے جب 1948 میں پہلے یہ ہوا کہ انہیں بخت نصر نے ان کو اڑا دیا, بابل نے ان کو اڑا دیا, پوری دنیا میں بکھر گئے. جب یہاں نہیں رہے نبی, پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جب ہم نے بیت المقدس فتح کیا, ہم نے یہاں پہ فتح کیا, اس کے بعد صلاح الدین ایوبی پھر ہم سے چلا گیا, پھر صلاح الدین ایوبی نے جب فتح کیا, اس کے بعد پھر جب 1948 میں یہاں پہ برطانیہ ظالم نے جب جنگ ہوئی, تو جنگ کرنے کے بعد ان کو گفٹ کے طور پہ یہ علاقہ دیا. یہ یہاں پہ نہیں تھے. اچھا. 1948 میں یہ نجائز بچہ پیدا ہوا, یہاں پہ ان کو یہ دے دی گئی, اور طاقت کے زور پہ, بدماشی کے دور پہ, اسلحے کے زور پہ انہوں نے نا, یہ کے بعد جب ان کو دے دیا گیا تو وہاں پہ پلان یہ تھا کہ آدھا حصہ اردن کے پاس ہوگا, آدھا حصہ ان کے پاس ہوگا. اب جو مشرقی حصہ تھا اردن کے پاس تھا, مغربی حصہ جو ہے وہ تھا ان کے پاس, یہودیوں کے پاس. اور آپ کے سب نالج کے لیے کہ جو بیت المقدس تھا وہ بھی سارا مسلمانوں کے پاس تھا. 1960 میں جب جنگ ہوئی, طاقت کے زور پہ, اسلحے کے زور پہ, 7 دن وہ جنگ رہی, تو انہوں نے پورے بیت المقدس پہ قبضہ کر لیا. یعنی کہ اس سے پہلے یہ مسلمانوں کے پاس تھا, انہوں نے بیت المقدس پہ, مسجد اقصیٰ پہ قبضہ کر لیا. اقوام عالم حرکت میں آئی, اقوام متحدہ حرکت میں آئی, تو طے یہ ہوا کہ اب یہ جو بیت المقدس ہے, یہ سلمانی عقل جہاں پہ ہے, مسجد اقصیٰ ہے, اب یہاں پہ سیکورٹی کے معاملات سارے ہوں گے اسرائیل کے, لیکن انتظامی معاملات جو ہے ایک وقف تنظیم ہوگی جن کا, جو اردن سے مسلمان ہوں گے. ہو گیا طے. اب انہوں نے جو پرابلم موجودہ دور میں آ رہی, طے یہ ہوا تھا 1967 میں کہ یہ جو انتظامی معاملات ہیں وہ سارے مسلمانوں کے پاس ہوں گے. نہیں, انتظامی معاملات جو ہے سیکورٹی ساری وہ ان کے پاس ہوگی, اور اندر چلانے کا معاملہ سارے مسلمانوں کے پاس. مسلمان آزادی سے مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھ رہے تھے. اب انہوں نے بغیرتی کیا کی, کچھ سالوں پہلے انہوں نے پھر آ کے نا مسجد, پچھلے کچھ عرصہ 90,000 مسلمانوں نے جب وہ نماز پڑھنے کی کوشش کی, اب انہوں نے یہ وہاں پہ نا 90 سے زیادہ چیک پوسٹ لگا دیے ہیں, کیمرے لگا دیے ہیں, سیکورٹی کے سسٹم میں بوڑھے بندے کو جانے دیتے ہیں, جوان بندے کو نہیں جانے دیتے. ان کا پلان وہی ہے کہ ہم نے اس سارے علاقے پہ قبضہ کرنے کے بعد دیواری دریا کو ہم نے اس کو کھودنا ہے, کھودنے کے بعد وہاں سے ہم نے وہ تابوت سکینہ نکالنا ہے, تابوت سکینہ نکالنے کے بعد ہم نے کرنا. اب انہوں نے اس پلان کے سرخ گائے کا تصور یہ ہے کہ 2023 میں کلوننگ کے ذریعے کسی طریقے سے ٹیکساس میں, امریکہ میں انہوں نے 5 گائیں تیار کر لی کلوننگ کے ذریعے. اب ان کا گریٹر اسرائیل کا خواب تھا کہ سر ریڈ ہیفر جو ہم نے اس کو ہم نے ذبح کرنا ہے, پھر اس کی راکھ بنانی ہے, ہم نے سب کو پاک کرنا ہے. پاک کرنے کے بعد دجال جو مسیح, ان کا مسیح عظیم جو آئے گا, آگے ہم یہ بھی بتائیں گے کہ ان کی نظریے میں کون ہے, عیسائیت کرسچینٹی میں مسیح عظیم کون ہے, مسلمانوں میں اس کا تصور کیا ہے. اس کے بعد انہوں نے جو 2023 میں
انہوں نے 5 گائے تیار کر لی. اس کے بعد انہوں نے پلان کر کے یہ لائے یہاں پہ اسرائیل میں لائے. تو ان میں سے 3 گائے کو ریجیکٹ کرا دیا گیا 2024 میں کہ یہ وہ شرطوں میں نہیں اترتی. شرط اس میں یہ تھی کہ ایک بال بھی کسی اور رنگ کا نہیں ہوگا. سارے کے سارے. پچھلے سال انہوں نے پھر چوتھی کو بھی ریجیکٹ کر دیا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک گائے ہے جس کی اس کی وہ ٹریننگ بھی کر رہے ہیں, اس کی ریہرسل بھی کر رہے ہیں کہ ہم نے اب وہ گائے کو ذبح کرنا ہے. ذبح کرنے کے بعد ہم نے پاک کرنا ہے. پاک کرنے کے بعد ہم نے ہمارے مسیح عظیم نے آنا ہے. اور مسیح عظیم کے آنے کے بعد جو ہمارا گریٹر اسرائیل کا فلسفہ ہے جس میں یہ کہ ہم اللہ کی سب سے فرما بردار قوم ہے, ہم اللہ کی گریٹر قوم ہے, پھر ہم پوری دنیا پہ رول کریں گے. اس کے لیے یہ بدمعاشی کر رہے ہیں. بھٹی صاحب اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان تو رکھتے ہیں یہ یہودی, لیکن اللہ تعالیٰ کی مانتے بھی نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھی نہیں مانتے ہیں. کتابوں کے اندر فرق نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ کی گفتگو جب آپ قرآن میں دیکھتے ہیں تو وہ بڑی مختلف ہے, وہ بڑی خوبصورت, بڑی نفاست والی گفتگو ہے. لیکن جب آپ کسی دوسری کتاب کا ذکر کرتے ہیں یا آپ اس کو پڑھتے ہیں, آپ کو اس میں ایک فرق کا پہلو نظر آتا ہے. آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے بات نہیں. اس میں بیٹا آپ حیران ہو جاؤ گے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا نا کہ جب ان کا بندہ فوت ہو گیا تو اللہ نے سمپل کہا کہ گائے ذبح کرو کر دو. انہوں نے بہانے بحث تکرار, اللہ تعالیٰ کو مانتے تو نہیں یہ اللہ کو نہیں مانتے. یہی تو پرابلم ہے کہ اللہ کی نافرمانی یہ بھول گئے کہ جب اللہ کی فرما بردار اور لاڈلی قوم نہیں رہی, جب یہ بہانے بنا رہے تھے اس سے ثابت ہوتا ہے یہ ہٹ درم ہے, یہ شرکی اعمال کرتے ہیں, یہ اللہ کے نافرمان قوم ہے. دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کی فرما بردار, اللہ کی سب سے لاڈلی قوم ہے, لیکن یہ اللہ کی لاڈلی قوم نہیں رہی. گائے جس طرح انہوں نے بہانے بازی کی, اس کی عمر کیا ہو, وہ چھوٹی ہو, وہ بڑی ہو, اگلا پاؤں کیسا, پچھلا پاؤں کیسا. مونسلوا کے اوپر آپ دیکھیں, اس پر کتنی بحث انہوں نے کی, بحث کرتے تھے. اس ٹائم وہ بند کر دیا چاہیے اب. ہاں آخر میں کہا کہ اب ہم نے پیاز کھانا ہے. ان کی جو تاریخ ہسٹری ہم دیکھتے ہیں نا, پھر ان کی بدعمالیاں ہیں, ان کا تکبر ہے, غرور ہے. جس طرح پچھلے کئی سالوں سے غزہ پہ یہ حملہ کر رہے ہیں, غزہ پہ لوگوں کا قیمہ بنا رہے ہیں, معصوم بچوں کو, معصوم عورتوں کو, بوڑھے لوگوں کو یہ ذبح کیے جا رہے ہیں. ان کا پلان وہی ہے گریٹر اسرائیل کا کہ دریائے نیل سے فرات تک ہم نے قبضہ کرنا ہے. قبضہ کرنے کے بعد اور پوری بیت المقدس جو مسجد اقصیٰ ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے, کیونکہ ہمارے لیے پہلے 16 سے 18 ماہ مجھے شور نہیں ہے, ہم نے مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی, بیت المقدس کی طرف قبلہ اول ہے. تو ان کا پلان یہ ہے کہ ہم نے اس پہ قبضہ کر کے سارا کچھ نکال پہ دنیا پہ حکومت کرنی ہے. کرسچینٹی یہ کہتی ہے کہ یہ ایک علامتی قربانی تھی. علامتی قربانی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے کے لوگوں کو پاک کر گئے. مسلمانوں میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے, ریڈ گائے کا یا یہ وہ. بالکل ایسی ہمارے میں تو ایک قربانی کا کانسیپٹ ہے, ہمارے میں قربانی کا سمپل قربانی کا تصور ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا. دوسرا اور ہمارا یہ ہے کہ رب کی فرما برداری میں برکت ہے. یہ رب کی فرما برداری میں نہیں جاتے, یہ رب کی نافرمانی کی طرف جاتے ہیں. بحث و تکرار, ان کی بحث و تکرار جیسے من سلوا پہ یہ بحث و تکرار کرتے ہیں, میخ نکالتے ہیں, بحث کرتے ہیں, آرگومنٹ کرتے ہیں. اللہ کی احکامات کو آنکھیں بند کر کے نہیں مانتے. اللہ کا پلان کیا ہوتا ہے بیٹا؟ دنیا میں جتنے بھی نبی اتارے گئے, جتنے بھی پیغمبر اتارے گئے, جتنے بھی مذاہب اتارے گئے, اللہ کا ایک ہی مشن ہے کہ میری بات ماننے. اس کی میں مثال اس طرح دیتا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو بیمار ہے, جو سفر پہ کر رہا ہے وہ 2 رکعت پڑھے. اگر کوئی بندہ سفر پہ جا کے 2 رکعت جب میں نے 4 پڑھنی تو نافرمانی میں کہیں نہ کہیں آئے گا. ہم نے اللہ کی بات ماننی ہے. اللہ کہتا ہے کہ بیمار ہے وہ روزہ چھوڑ دے, مجھے کوئی اعتراض نہیں. ہم جب بلا چو چرا ترجیح اول رکھ کے اللہ کو مانتے ہیں تو پھر ہم اللہ کی لاڈلی قوم ہے. یہ جس طرح بے دردی سے ظلم کر رہے ہیں, تشدد کر رہے ہیں, لوٹ مار کر رہے ہیں, لوگوں کو قیمہ بنا رہے ہیں, غریبوں پہ اور بوڑھوں پہ, یہ اللہ کی لاڈلی, یہ تو متشدد قوم ہے. اور دوسری بات ہے قرآن پاک میں ان کے بارے میں بڑے واضح طور پہ لکھا ہے کہ تمہارے دشمن ہیں. یہودیوں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی نرمی کی گنجائش کا ہمیں حکم ہی نہیں ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو آ کے بنو قریظہ ان کا جو خاندان تھا, قبیلہ تھا, آپ نے آتی ان کے ساتھ جب معاہدہ امن کیا تو یہ کیا کرتے تھے, یہ سازشوں میں جو مشرکین مکہ کو بار بار جو دعوت دیتے تھے مدینے پہ حملے کی, یہی دیتے تھے, بار بار دعوت دینی, بار بار. پھر اللہ کے نبی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ کیا کہ جب بھی کوئی باہر کا بندہ, غیر والی بندہ مدینہ پہ حملہ کرے گا تو ہم مل کے اس کا مقابلہ کریں گے. یہ کیا کرتے تھے, ان کو بلاتے تھے, جب جنگ کا وقت آتا تھا علیحدہ ہو جاتے تھے. اسی لیے پھر جو ہم پہ بڑا الزام لگاتے کہ بنو قریظہ کے یہودیوں کو مار دیا گیا. مارنے کی وجہ کیا تھی, یہ بار بار شر پسندی کرتے تھے, بار بار جھگڑا کرتے تھے. پھر جو لبید بن اعظم, ایک جادوگر کا نام ذکر آتا, بعض لوگ اس سے اختلاف کرتے, بعض نہیں کرتے, کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے لبید بن اعظم یہودی ایک جادوگر تھا جس نے ایک بچی سے آقا کریم کے بال منگائے اور گھر سے کچھ چیزیں منگائی, پھر اس پہ جادو کیا. جادو کرنے کے بعد ایک کنویں میں پھینک
پھینک دیا. تو آقا کریم کو بعض کا چیزیں یاد نہیں رہتی تھی. جب یاد نہیں رہتی تھی پھر جبرائیل آئے تو انہوں نے آ کے کہا کہ آپ لبید بن اسم جو یہودی جادوگر اس نے جادو کر دیا 2 اشرفیہ درم لے کے, تو آپ جا کے نا سورہ فلق سورہ ناس پڑھیں اور وہاں پہ جائیں اس کنویں کے پاس. تو جب انہوں نے پڑھا تو وہاں سے وہ بال وہ ساری چیزیں نکلے جس سے آپ پاک ہو گیا. ان کو اختلاف یہ ہے کہ آخری نبی جو تھے وہ ہماری قوم میں کیوں نہیں پیدا ہوئے. اب یہ انتظار میں ہے دجال. ہم کہتے ہیں کہ دجال شیطان کا کر ہوگا, فراڈ عظیم ہوگا, اس دھرتی کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا. یہ اس کو مسیحا مانتے ہیں, یہ اس کو مسیحا مانتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا, پھر وہ ہماری آ کے ہماری تابوت سکینہ بن چکا ہوگا, اکل سلیمان بن چکا ہوگا, پھر وہ ہمیں لیڈرشپ دیں گے, ہم پوری دنیا پہ پھر حکمرانی کریں گے. اچھا, یعنی اب یہ بے صبری سے دجال کا انتظار کر رہے ہیں اور یہ اس کے متعلق جو اس سے آنے کی پہلے کی جو نشانی ہے وہ پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور پوری ریڈ ہائفن اس میں سے ایک بڑی نشانی ہے. ریڈ ہائفن دیکھیں نا, اگر آپ ریڈ ہائفن نیچرل اگر کوئی گائے کہاں سے مل جاتی ہے تو اس کو کہیں نہ کہیں ہم کہتے ہیں چلو یہ لاجیکلی ٹھیک ہے. اور کلونک کے ذریعے آپ اس کو بنا رہے ہیں اور بنانے کے بعد اب زبردستی کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو ذبح کرنا ہے, اس کی راکھ حاصل کرنی ہے اور پاک کرنا ہے سب کو. تو جو لاکھوں لوگ تم معصوم بچوں کو, یتیموں کو, بیواؤں کو, مسکینوں کو, بوڑھوں کو روز مارتے ہو, ان کا خون کہاں جائے گا؟ اگر تم پاکی اور طہارت کو اتنا مانتے ہو تو تم نے تو لوگوں کو یہاں پہ فیکٹری بنا دی قیمے کی, ہر روز قیمہ بناتے ہیں لوگوں کو. اور تمہارا جو خواب ہے تم کہتے ہو کہ نہیں یہ ہم نے گریٹر اسرائیل بنانا ہے, اس کی پہلی شرط تمہارے خود جو لامے بڑے تمہارے مذہبی پیشوا سارے کہتے ہیں کہ جب تک کرۂ ارض پہ آخری یہودی بھی اسرائیل میں نہیں آئے گا اس وقت تک گریٹر اسرائیل اور دجال کا ظہور نہیں ہوگا. تو پہلے کام تو یہ کرو نا, پوری دنیا میں جو تمہاری یہودی پھیلے ہوئے پہلے ان کو لاؤ وہاں پہ. اور تیسری بات ہے جو ریڈ ہائفن ہے, اس کا میں کہہ دوں کہ سارے یہودی یا یہودی گورنمنٹ کو جب اس کو اسٹڈی کرتے وہ اس پہ نہیں کرتے, ایک گروپ ہے ان کا متشدد. اچھا, ساری وہ ان کو اکساتا ہے. جیسے وہ گروپ کہتا ہے کہ ہم نے اب گائے ذبح کرنی ہے, اب نے اکل سلیمانی بنانا ہے, ہم نے تابوت سکینہ لینا ہے, پھر ہم نے دجال کا آنا ہے. وہ اس انتظار میں دیواری گریا پہ آ کے جو ٹکرے مارتے ہیں اور آپ حیران نام ہمارے پاک کریم کا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو ان کی کتابوں میں ذکر تھا بیٹا, اتنے جھوٹی منافق فراڈی قوم ہے, ان کی کتابوں ذکر تھا کہ آخری نبی آنے والے ان کا نام محمد رحمت ہوگا, اسی لیے تو یہ مدینہ آئے. اور جب ان سے پوچھا جائے کہ آپ تو ہمارے نبی کا نام کہتے نہیں, وہ ہمارے محمد اور ہیں, آپ کے محمد اور ہیں. اور پھر جب عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے جو کیا ہے ان کو سلیب پہ چڑھانے کی کوشش کی, وہ تو اللہ نے ان کو اٹھا لیا. اور جو ہماری کرسچن برادری وہ بھول جاتے ہیں ان کے ساتھ. امریکہ جس طرح دوستی پنگے لگاتا ہے ان کے ساتھ, یہ بھائی بھی بنے ہوئے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو سلیب پہ چڑھانے کا کام کس نے کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو زخمی اور ان کو تکلیف دینے کا کام یہودیوں نے کیا ہے. یہ بھائی بھی بنے ہوئے ہیں. ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا ہی مانتے ہیں, ہم تو مسلمان, ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ کے سارے پیغمبر سچے ہیں اور ہم سب کو مانتے ہیں. یہ کہتے ہیں نہیں, کتابوں پر ہمارا ایمان ہے. یہ اتنی متشدد قوم ہے, یہ اتنی متشدد قوم ہے. یہ کہتے ہیں ہم اللہ کے رب کی لاڈلی قوم ہے اور ہم نے وہ مقام دوبارہ حاصل کرنا ہے, جبکہ یہ شرکیہ اعمال اپنی ہٹ درمی اپنی نافرمانی سے اس زینے سے اتر چکے ہیں. اب یہ رب کی نافرمان قوم ہے جس کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے. اس دور میں اللہ کی مدد اگر ہے تو وہ مسلمانوں کے ساتھ ہے. جو غزوہ ہند ہوگا, غزوہ ہند میں پوری دنیا پہ ہندوستان میں فتح حاصل کریں گے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, پوری دنیا پہ 40 سال عیسیٰ علیہ السلام نے حکومت کرنی ہے, انہوں نے حکومت نہیں کرنی. بالکل ایسے ہی ہے, سب نے ایک وقت آئے گا کہ مسلمان ہو جائیں گے سب لوگ, اور پھر اس کے بعد سے پھر تباہیاں پھیلیں گی. بھٹی صاحب, قرآن پاک میں یہودیوں کے متعلق کیا ذکر ہے؟ اور ایک اور سوال, بلکہ اس سوال سے پہلے ایک امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ کیا ریڈ ہائفنس کو جس طرح سے جلانے کا کانسیپٹ ہے یہودیوں کے اندر, قرآن پاک میں تو ایسی کوئی بات تحریر نہیں ہے. سورہ بقرہ ہم جب پڑھتے ہیں اس میں بالکل ایسا ذکر نہیں. ہم اس کو جلانے کی بات نہیں, قربانی کا تصور ہے, اس میں جلانے کا تصور ہے ہی نہیں. اور قرآن پاک میں جب ہم سورہ بقرہ کھولتے ہیں اس میں میں حیران ہو گیا جب بچپن میں دیکھا تھا. سورہ بقرہ کا نام ہی اس گائے پہ اللہ نے رکھا ہے, کیونکہ ہم تو سارے نبیوں کو مانتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے لیے اتنے قابل احترام ہے, عیسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے اتنے کرام ہے. اس میں ایک نافرمان جھوٹی قوم میں قرار دیا گیا, اور بنو قریظہ نے جو کیا تھا مدینے میں, جو نافرمانی کرتے تھے, عہد شکنی کرتے تھے, سازشیں کرتے, سزائیں دیتے تھے, تو ان کو سزا دینے کا حکم تھا. اور ان کو سزا اس لیے دی گئی کہ ان کی حرکتیں ایسی ہیں. یہ نجس یہ لوگوں کو کرتے ہیں نا, نجس یہ خود ہیں. جب تک اپنے اندر تکبر غرور احساس برتری یہ نہیں نکالیں گے, یہ اللہ کی نافرمان قوم ہے. اور دھرتی کو پاک ہونے کی ضرورت ہے ان سے. یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم نے ریڈ گائے کر کے لوگوں کو پاک کرنا ہے, خود کو پاک کرنا ہے, ان کا وجود جب دنیا سے صاف ہوگا, ان کی حرکتیں ایسی ہیں, ایک وقت ضرور ایسا آئے گا جب اللہ کی نصرت آئے گی, مدد آئے گی, یہ نیس و نبوت ہوں گے, اور اس دھرتی پہ صرف اسلام کی حکمرانی ہوگی, اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہوگی. یہاں پہ جہاں جہاں چھپے ہوں گے وہ وہاں سے ڈھونڈ کر ختم کیے جائیں گے. یس, جب اس میں دعوت الارض جب آنا ہے, یہاں پہ اچھا بات کی ہے. دعوت الارض اللہ کی ذات قیامت کی نشانیوں میں سے وہ نشانی ہے کہ جس کے ہاتھ میں جب صفا برما سے نکلے گا, اللہ تعالیٰ نے نا نشانیاں دی ہوئی, اللہ معجزے کیوں قرار دیتا ہے. دعوت الارض اس دھرتی پہ آ کے مسلمانوں مومنوں اور کافروں کو ڈفرینشیٹ کرے گا.
ایک ہاتھ میں اس کی چھڑی ہوگی حضرت سلیمان علیہ السلام کی, دوسرے ہاتھ میں انگوٹھی ہوگی, عیسیٰ علیہ السلام کی دوسرے انگوٹھی ہوگی. وہ جو مومن سامنے اس کے آئے گا اس کے ماتھے پہ لکھے گا مومن, جو کافر آئے گا اس کے ماتھے پہ لکھے گا کافر. دعوت الارض اتنی بڑی نشانی آئے گی اللہ کی طرف سے جو صفا مروہ سے نکلے گی آخری, اور جانور ہوگا اور جانور باتیں کرے گا انسانوں کی طرح, اور پھر وہ 40 دن کے اندر پوری زمین کا چکر لگا کے نا انسانوں کو تقسیم کر دے گا. یہ مسلمان ہے, یہ کافر ہے, یہ مسلمان ہے, یہ کافر ہے. اور جب دعوت الارض مکہ شریف سے نکلے گا اور پوری دنیا کو تقسیم کر دے گا تو یہودی پھر کدھر جائیں گے؟ اور پھر دوسری بات ہے کہ یہ جہاں بھی چھپے ہوں گے ان کو نکال کے محمد علیہ السلام جب آئیں گے, عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے, ان کو نکال کر دھرتی کو ان سے پاک کیا جائے گا. یہ جو ریڈ آئیفل کا انہوں نے ڈرامہ کیا ہوا ہے, فراڈ کیا ہوا ہے, طاقت کے زور پہ, اسلحے کے زور پہ, نشے کے زور پہ, یہ سارا نیست و نبوت ہوگا اور دھرتی ان سے پاک ہوگی انشاءاللہ. بٹی صاحب, یہودیوں کا کانسیپٹ کیا ہے؟ جس طرح ہم تو قرآنی آیات اور احادیث کا حوالہ لے کر ہم ریچولز کرتے ہیں, وظائف کرتے ہیں, یہ کس قسم کی عبادات کرتے ہیں؟ ان کی تورات آپ حیران ہو جاؤ گے بچے, یہ تورات ان کی بائبل اور تورات میں ہماری تو 6066 شاید آیات ہیں, ان کی 1,45,000 ان کی آرڈرز ہیں اس میں, اور پھر اس کی 5 حصے آگے تالمود اس میں کتاب آتی ہے اس میں. یہ خود کو کہتے ہیں کہ ہم دنیا کی خالص ترین قوم ہے. یہ تبلیغ نہیں کرتے, ہم پیدائشی آ رہے ہیں, ہم دنیا کی خالص ترین اللہ کی قوم ہے, ہمارے اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہے. ان میں نماز کا کانسیپٹ ہے, پڑھتے اپنی عبادت ویسے کرتے ہیں, کس طرح سے پڑھتے ہیں, ادا کس طرح سے کرتے ہیں, ان کا اپنا طریقہ ہے. ان کے 3-4 گروپ ہے, کوئی ہاتھ کھڑے کرتے ہیں, کوئی ہاتھ باندھ کرتے ہیں, ان کے گروپ بنے آپس میں, کوئی متشدد ہے, کوئی دوسرا گروپ ہے. لیکن یہ زیادہ تر دیوار گریا کے پاس آ کے جو اپنی عبادت کی افضل ترین عبادت یہ کہتے ہیں کہ دیوار گریا کے پاس آ کے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے, اللہ سے مدد منگنی ہے, رونا ہے وہاں پہ, اور اپنی پرچیاں وہاں لگا کے جاتے ہیں, میری یہ عبادت ہے, میری یہ بات ہے, میری یہ بات ہے. اور تورات اور تالمود کا یہ ذکر اذکار کرتے ہیں, چھوٹی چھوٹی کتابیں اپنے پاس اپنی دکانوں میں, اپنے کاروبار پہ جہاں پہ رکھی ہوتی ہیں. اپنے مذہب کے لحاظ سے یہ کٹڑ ترین ہے. اپنی رسومات, اپنی, لیکن اب ریڈ آئیفل کا رولا ڈالا ہوا ہے. یہ اپنے مذہب کے لحاظ سے کہتے ہیں کہ ہم دنیا کے پاک ترین, پیور ترین, خالص ترین قوم ہیں, اللہ کی لاڈلی قوم ہم ہی ہیں, اور ہم ہی اس دنیا پہ رول کریں گے. باقی لوگ کمی کمین ہیں, باقی لوگ اس قابل نہیں ہیں. اگر دنیا پہ کسی نے رول کرنا تو صرف ہم نے کرنا ہے. دیکھیے, دنیا میں رول تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہی ہے, اور وہ پوری کائنات کا مالک ہے. کوئی بھی انسان سدا یہاں رہنے والا تو نہیں ہے. یہ دنیا فانی ہے اور اس دنیا نے ایک دن ختم ہو جانا ہے. بٹی صاحب, آپ کا بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. کہ وہ انفارمیشن ہے جو شاید ہمیں انٹرنیٹ پر سرچ کرنے سے نہ ملے, اس کے لیے ہمیں مکمل ایک اسٹڈی ریکوائرڈ ہوتی ہے. اینڈ تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اس پوائنٹ آف ویو کو بھی کلیئر کیا ہمارے سامنے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. آپ سے ڈسکس کریں گے مزید اسٹوریز, مزید واقعات, قصے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے, دیکھتے رہیے سما اسٹوریز. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.